दलीप कुमार साहब हयात रिजेंसी में ठहरे हुए थे। मैंने ऑपरेटर को टेलीफोन किया हयात रिजेंसी होटल में और उसको कहा कि मुझे दलीप कुमार साहब के कमरे से मिला दो। तो मैंने अपना तारुफ कराने के बाद उनसे कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो मैं पाकिस्तानी अखबार के लिए आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मेरा अमिताभ से इंटरव्यू दलीप कुमार ने कराया। अच्छा, जिंदगी में मुझे 2 इंटरव्यू में बड़ी मुश्किल, एक दलीप कुमार साहब यानी यूसुफ खान साहब, दूसरे जॉन एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के प्रोग्राम दुबईयात में आपको खुशामदीद कहते हैं। इकबाल हुसैन लखवेरा साहब अपनी दुबई के हवाले से यादों को ताज़ा करेंगे। लखवेरा साहब ने दुबई में रहते हुए हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें हर मुल्क की डिग्निटीज़ शामिल थीं। उनमें फ़िल्म स्टार भी थे, उनमें खिलाड़ी भी थे, उनमें सियासतदान भी थे। हर शोबा ज़िंदगी से तलक रखने वाले मर्द व ख़वातीन जिनका लखवेरा साहब ने इंटरव्यू किया, तफसीली इंटरव्यू किया। आज हम आपको ले चलते हैं इंडिया, भारत में। भारत के कई फ़िल्म स्टार्स के लखवेरा साहब ने इंटरव्यूज़ किए। लखवेरा साहब उन इंटरव्यूज़ की यादें ताज़ा करेंगे। जनाब लखवेरा साहब। बहुत शुक्रिया फजल हुसैन अवान साहब, आप गाहे बगाहे मुझे बुला के मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। वैसे भी आप हर एक की पजीराई करते हैं और ये अच्छी आदत है जो हमारे सियासतदानों में नहीं है। वो हर एक की तस्दीक करते हैं, आप हर एक की पजीराई करते हैं। थैंक यू। अच्छा, फिल्म स्टारों के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि दलीप कुमार साहब अपनी ज़ौजा मोहतरमा सायरा बानो के साथ ये दुबई आए। किसी फिल्म की शूटिंग थी जिसमें अमिताभ बच्चन भी आए हुए थे जी। मैं उस वक्त मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मैनेजर था। ये दुबई में या अबूधाबी में? ना, दुबई में। ठीक है। जो बात मैं करूँगा, मेरी सारी वहाँ की जो क़याम है वो सारा दुबई में, आना जाना रहता था। ठीक है। दुबई चले गए, शारजा चले गए, अजमान चले गए, वो अलग बात, लेकिन क़याम दुबई में था। तो दलीप कुमार साहब आए, शूटिंग वूटिंग उनकी जहाँ भी होगी वो करते रहे। तो मुझे ख़याल आया कि यार इतना बड़ा आर्टिस्ट आया हुआ है जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, तो इसका एक इंटरव्यू कर ले। वो वहाँ का एक 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा नया बना था उस वक्त, मैं नाम नहीं लेता, पब्लिसिटी हो जाती हो जाए। ठीक। अच्छा, नाम ले दें आप। वो हयात रिजेंसी, हयात रिजेंसी। अच्छा, होटल। हाँ, हायट रिजेंसी है अंग्रेजी में। अच्छा जी। अरब मुल्क में बना था तो वो हयात रिजेंसी हो। ठीक है। तो हायट रिजेंसी या हयात रिजेंसी, उसकी खसूसियत पता है क्या है? इस पूरे खित्ते में उनका एक रेस्टोरेंट है जो टॉप फ्लोर पे है। अच्छा। उसकी खूबी ये है कि वो घूमता है। ठीक है। आप बैठ गए वहाँ, होटल पूरा ना, वो ऊपर वाला हिस्सा, वो रेस्टोरेंट है। अब आपके सामने अभी समंदर आ गया है, थोड़ी देर के बाद शहर आ गया है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद सहरा आ गया है। तो वो एक अजीब व गरीब किस्म का नज़ारा होता है, तो लोग अमूमन वहाँ चले जाते थे। अच्छा, एक समंदर में भी उनका होटल है, मेरे ख्याल 7 स्टार है होटल। हाँ, वो दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है। अच्छा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं हयात रिजेंसी के बारे में थोड़ा बता दें। देखें, ये शेख मोहम्मद जो है, अल्लाह करे ऐसा कोई हमें भी सरबराह अल्लाह अता करे, उसको इतनी मोहब्बत है अपने दुबई से, अपने यूएई से, ख़ुसूसन दुबई से। उनका ओहदा पता है, उनके पास 3-4 ओहदे हैं। ठीक है। एक तो वो नायब सदर हैं यूएई के, फिर वज़ीर आज़म हैं यूएई के, फिर दुबई के हाकिम भी हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किया है, ये सुनने वाली बात है। ठीक है। घोड़ों की रेस, दुनिया के सबसे बड़ी घोड़ों की रेस दुबई में होती है। अच्छा।
دنیا کی، نہ انگلینڈ میں، نہ امریکہ میں، نہ فرانس میں، نہ اٹلی میں، کہیں نہیں۔ اچھا، زرداری صاحب نے کبھی حصہ لیا اس میں؟ زرداری صاحب خود بھی پولو شولو کھیلتے ہیں نا؟ پولو الگ چیز ہے، وہ گھوڑا دوڑ الگ چیز ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو اس میں دنیا کے بڑے بڑے قیمتی گھوڑے آتے ہیں، خصوصاً جہازوں پہ لائے جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جن کی قیمت 20 ملین ڈالر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گھوڑے دوڑتے ہیں۔ تو شیخ محمد کو بھی گھوڑوں کا بڑا شوق ہے، اس کے پاس دنیا کے تیز ترین گھوڑے ہیں جی۔ اور جو ڈربی ہوتی ہے، اب ڈربی میں بتا دوں ڈربی ہوتی کیا ہے۔ یہ دنیا بھر میں جتنے ریسز ہوتی ہیں نا، جو گھوڑے جیتتے رہتے ہیں، ان گھوڑوں کی، جیتنے والے گھوڑوں کی، جو پہلا گھوڑا آتا ہے اس کی ایک بڑی ریس ہوتی ہے، وہ برطانیہ میں ہوتی ہے۔ برطانیہ آپ کو پتہ ہے ریچول کی کنٹری ہے، رسومات کی کنٹری ہے، وہ اپنی رسومات کو نہیں چھوڑتے۔ تو وہ ہوتی ہے برطانیہ میں، وہ سارے جیتے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہارا ہوا نہیں، وہ ڈربی اسے کہتے ہیں ڈربی۔ اچھا، ہم دوسری طرف نہ نکل جائیں، وہ ہوٹل میں آ جائیں نا۔ اچھا، تو وہ ڈربی ریس ہوتی ہے، تو شیخ محمد کا گھوڑے جیتتے ہیں وہاں، یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ تو وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو وہ شیخ محمد صاحب نے ہی وہ حیات ریجنسی انہیں کا ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ دلیپ کمار صاحب، نہیں، وہ 7 اسٹار ہوٹل کی آپ بات بتا، ہاں، وہ ایک ہی دنیا میں وہ یہ جب لوگ آتے تھے تو ان کو خیال آیا کہ میں جب جاتا ہوں تو مجھے آج تک دنیا میں کوئی 7 اسٹار ہوٹل ہی نہیں ملا۔ ان کے اپنے 5 اسٹار ہوٹل ہیں یورپ میں، ایک کارٹن ٹاور ہوٹل ہے شیخ محمد کا، اسی طرح ہر ملک میں بڑے 5 اسٹار۔ تو انہوں نے کہا 5 اسٹار ہوٹل تو میرے باہر کے ملکوں میں ہیں، تو 7 اسٹار ہوٹل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے جناب سمندر کے بیچ میں یہ ہوٹل کھڑا کر دیا، ہیلی کاپٹر اترتا ہے اور ان کا بڑا کچھ ہے سر۔ آپ بیٹھے ہیں، یہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، ادھر آپ کی مچھلیاں جا رہی ہیں، آپ پانی میں بیٹھے ہیں، اچھا نیچے، ہاں، ادھر مچھلیاں جا رہی ہیں، ادھر کچھ اور جا رہا ہے، ادھر کچھ اور جا رہا ہے، آپ مزے سے چائے پی رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی۔ تو کمال کا ہوٹل ہے وہ، کمال کا ہوٹل۔ یہ اس وقت انہوں نے، یہ حیات ریجنسی ہوٹل تھا، حیات ریجنسی، برج العرب نہیں، برج العرب، ہاں برج العرب پہلے نام تھا اس کا، اچھا، اب شاید تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو دلیپ کمار صاحب حیات ریجنسی میں ٹھہرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ایک پورا سویٹ لیا ہوا تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ تو میرے کیونکہ بہترین تعلقات تھے دبئی میں نے جنرل مینیجر حیات ریجنسی کو فون کیا، ہی واز این انگلش مین، تو وہ شو روم میں آتا تھا تو ڈسکاؤنٹ کر دیتا تھا، میں تو ذرا خوش رہتا تھا۔ تو میں نے کہا یار مجھے دلیپ کمار سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا میں تو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، میں تمہیں کمرے کا نمبر دے دیتا ہوں، تو آپریٹر کو فون کر، آپریٹر کو اپنا تعارف کرا، اور وہ پھر اس کو پوچھے گا، اگر اس نے ایکسیپٹ کر لی کال تو بات ہو جائے گی، نہیں تو نہیں۔ میں نے سر وہی طریقہ اپنایا، کیونکہ یہ جا کے کسٹمر کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ میں نے آپریٹر کو ٹیلی فون کیا حیات ریجنسی ہوٹل میں نے اپنا پورا تعارف کرایا اور اس کو کہا کہ مجھے دلیپ کمار صاحب کے کمرے سے ملا دو، حالانکہ مجھے نمبر پتہ تھا، اس کو نمبر نہیں بتانا، وہ خود ہی ملا دے گا۔ اب جب نمبر ملایا، اس نے کمرہ ملایا، اتفاق کی بات ہے کہ دلیپ کمار صاحب نے اٹھایا۔ اچھا جی، تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے بڑا جواب دیا۔ تو میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد ان سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں پاکستانی اخبار کے لیے آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں۔ اتنی میں نستعلیق قسم کی اردو میں ان سے باتیں کر رہا تھا، تو وہ غور سے سنتے رہے۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میری درخواست کو رد نہیں کریں گے اور مجھے پذیرائی بخشیں گے، کیونکہ پاکستان میں آپ بہت مقبول ہیں اور یہ پاکستانی لوگ بڑے خوش ہوں گے آپ کا انٹرویو پڑھ کے۔ تو انہوں نے 4 جملوں میں جواب دیا، وہ بہت کم بولتے تھے، کہ آپ کی اردو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں بھی اچھی اردو بولتا ہوں، لیکن آپ کی اردو سے میں متاثر ہوا ہوں، اگر اس اردو میں آپ گفتگو نہ کرتے تو میں انٹرویو نہ دیتا۔ اچھا، آپ کل اتنے بجے آ جائیں۔ میں گیا تو خیر وہ، انہوں نے کہا یہ کمرے میں کیا، کافی شاپ میں چلتے۔ کافی شاپ میں آ گیا، فوٹوگرافر کو میں ساتھ لایا،
وہ بیٹھ گئے تو سائرہ بانو کو انہوں نے کمرے میں ہی رہنے دیا کیونکہ وہ نیچے ذرا مردوں کی آمد رفت زیادہ ہوتی. تو میں نے وہ انٹرویو کیا ان کا اور وہی بات ہوئی. اس نے کہا یہ اردو سارے پاکستان میں ایسی بولتے ہیں؟ میں تو ان میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں اپنے ملک کو کیوں چھوٹا کروں. میں نے کہا جو پاکستان میں اردو بولتے ہیں تو میں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں بات کر رہا, یہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے, وہ تو بڑی خوبصورت اور کمال کی نستعلیق اور مسجع اور مقفع قسم کی اردو میں گفتگو کرتے ہیں, بڑا کمال ہوتا ہے. بڑے خوش ہوئے. اتنے میں اب مزے کی بات دیکھیں, اتنے میں وہ امیتابھ گزرا سامنے سے, کہتے وہ امیت جا رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں, لیکن آپ اس سے بڑے فنکار ہیں. میں نے جملہ کہا, انہوں نے ویٹر کو کہا اس کو بلاؤ. اچھا, امیت کو. وہ امیت کہہ رہے تھے, امیتابھ پورا نہیں کہہ رہے تھے. وہ ویٹر بھاگا, انہوں نے کہا جی دلیپ کمار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. میرا امیتابھ سے انٹرویو دلیپ کمار نے کرایا. اچھا, کہنے لگا امیت اگر یہ اپنی صحیح اردو اس نے تمہارے ساتھ گفتگو میں استعمال کی تو تمہیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں بڑی مشکل سے سمجھتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں. امیت بڑے خوش ہوئے, مجھے کمرے کا نمبر دیا کہ جب ابھی ہم ایک ہفتہ ہیں, کبھی آپ چاہیں تو مجھ سے بھی ملاقات کر لیں. میں نے کہا میں حاضری دوں گا. تو پھر یہ دلیپ کمار سے میں نے شروعات کی, اور ٹاپ مین تھے وہ, تو دوسرا ٹاپ مین امیتابھ جی تھے. پھر میں نے امیتابھ جی کا بھی, ان کے انٹرویو میں اتنی مجھے مشکل ہوئی زندگی میں, مجھے 2 انٹرویو میں بڑی مشکل ہوئی. اچھا, 2 آدمیوں کے, ایک دلیپ کمار صاحب یعنی یوسف خان صاحب, دوسرے جون ایلیا. اچھا, ہاں. دلیپ کمار سے میں سوال کروں تو وہ جواب دینے میں 2.5 منٹ لگا دیتے تھے. اچھا, خاموش سے یوں کر کے سر اٹھانا اور پھر ایکشن میں آنا اور پھر جواب دینا. تو اور ریڈیو پہ جب انٹرویو کیا نا دلیپ صاحب, میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا. ہاں, وہاں تو دیکھیں ریڈیو پہ تو آپ 10 سیکنڈ کا پاز آئے تو بات, ٹی وی تو نہیں ہے نا کہ کچھ نظر آ رہا ہے, آپ تسلی میں ہیں. ریڈیو پہ تو وہ میں جو کوئی بات کرتا تھا تو وہ جواب دینے میں 1.5, 2, 2.5 منٹ, وہ پھر ہمیں بڑی مشکل سے سب 2-3 گھنٹے لگا کے اس کو جوڑنا پڑا انٹرویو. اچھا, ایڈٹ کرنا. ہاں, وہ گیپ کو ایڈٹ کیا سارا. تو ان سے دوستی بڑی اچھی ہو گئی میری. تو پھر جب بھی وہ دبئی آئے, انہوں نے ہمیشہ پہلے مجھے فون کیا. اچھا, یہ میری سعادت ہے. ان کا ایک فلیٹ تھا پار دبئی میں, ایک ہندو لڑکے کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ان کی اپنی تو اولاد تھی نہیں, ٹھیک, تو ایک ہندو لڑکے کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور وہ رہتا تھا اس میں. تو جب وہ آتے تھے تو اس لڑکے کو کہتے تھے اقبال کو بلاؤ. تو پھر وہ مجھے شو روم جہاں سے میں بات کر رہا تھا وہاں فون کرتا. پھر میں دلیپ صاحب کو شو روم بھی لے گیا. تو ہوئے اب جب میں شو روم میں لے کے گیا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا کی فلمیں پورے عرب ملکوں میں, پوری دنیا میں چلتی ہیں. وہ ساری دنیا میں دلیپ کمار کو دنیا جانتی تھی. وہ جب میں شو روم میں لے کے گیا تو بھیڑ لگ گئی, ایک میلہ لگ گیا. تو وہ پھر خیر شو روم بھی ہمارا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ مڈل ایسٹ کا سب سے خوبصورت شو روم تھا, 30,000 آئٹم تھے. تو وہ میں نے ان کو دکھائے, بتایا, وہ بڑے خوش ہوئے. اور اس کے بعد میں نے دلیپ صاحب کو, اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کو فون کیا. میں نے کہا سر میں اتنے بڑے آدمی کو, اوپر ان کا دفتر تھا, میں نے کہا میں اوپر نہیں لا سکتا, آپ پلیز مجھے تشریف لے آئیں اور ان سے میں آپ کی ملاقات کراؤں. خلیج ٹائمز اور گلف نیوز اور گلف ٹوڈے اور عربی اخبار, ان کو پتہ چلو سارے بھاگے موٹر سائیکلوں کے کاروں پہ, سارے فلمیں وہ سارے بنا رہے. اچھا, سارے چھپ گیا, اگلے دن چھپنا تھا اخبار. تو ایم ڈی صاحب نیچے آ گئے. تو میں نے ان کے کان میں کہا, میں نے کہا سر اتنا بڑا آرٹسٹ آیا ہوا ہے, ایشیا کا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے, ایک ویڈیو اور ایک ٹیلی ویژن کی اگر مجھے اجازت دے تو میں انہیں گفٹ کر دوں. ان کے گھر میں چلے گا بامبے میں, تو لوگ دیکھیں گے, ہماری پبلسٹی ہوگی, یہ بتائیں گے کہ کہاں سے کیسے کس طرح ملا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے جب ان کی گاڑی میں وہ ٹی وی اور ویڈیو رکھوایا تو دلیپ صاحب کا کمال کا جملہ تھا. اس نے کہا اقبال صاحب آپ نے تو میرے وزٹ کی قیمت ادا کر دی.
یہ چیزیں دے کے. میں کہ نہیں سر آپ کتنے قیمتی شخصیت ہیں, یہ کیا ہے, تو معمولی سا گفٹ تھا, اظہار محبت تھا یہ میرا آپ سے. تو اب کیونکہ انہوں نے تعارف کرایا تھا امیتابھ بچن سے, تو میں نے کہا کہ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب امیت خود ہی کمرے کا نمبر بھی دے گیا, ایسا کچھ کر گیا. تو اگلے دن میں نے امیتابھ جی کو فون کیا. امیتابھ جی کہنے لگے کہ ایسا کریں اقبال صاحب, کل میری پریس کانفرنس ہے, تو ابھی میں شوٹنگ پہ جا رہا ہوں. وہ کہیں باہر کہیں کر رہے تھے ریگستان میں, تو وہ مزہ نہیں آئے گا, ابھی گفتگو ادھوری ہوگی. تو کل پریس کانفرنس اٹینڈ کریں, اس کے بعد اسی ہوٹل میں پریس کانفرنس ہے, پھر میرے کمرے میں بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ناراض تو نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا جی صحیح ہے, یہیں بیٹھ لیں. لے جی وہ اپنے گئے. اب پریس کانفرنس میں بیٹھا, سب سوال انگریزی میں کر رہے تھے ان سے, امیتابھ جی سے. تو میں سوچتا رہا, میں نے کہا یار انگریزی تو تجھے بھی آتی ہے, تو بھی پوچھ سکتا ہے, لیکن تو نے تو پاکستانی ہے, تیری تو قومی زبان اردو ہے, اردو میں سوال کر. اچھا. میں نے سر اتنا خوبصورت سوال کیا اردو میں, تو وہ مسکرایا, امیتابھ مسکرایا, کیونکہ پہلے ملاقات ہو چکی تھی. اس کو پتہ تھا دلیپ کمار نے جو الفاظ کہے تھے وہ بھی یاد تھے اسے. اس نے کہا کل میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, جو کچھ دلیپ کمار صاحب نے ان کے بارے میں اردو زبان کے بارے میں کہا تھا وہ انہوں نے ابھی اپنے سوال میں سچ کر دیا. اچھا. تو کہتے بھائی صاحب اس کا ذرا سلیس اردو میں بتائے کہا کیا ہے آپ نے. تو خیر میں نے بتایا, انہوں نے جواب دیا. پھر ہم اوپر ہی بیٹھ گئے, تو بڑے خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کب نہ, میں نے انہیں انوائٹ کیا. میں نے کہا سر کبھی آپ پاکستان آئیں, آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, آپ کا بڑا نام ہے پاکستان میں. کہنے لگے میں آؤں گا آپ کا مہمان بن کے. میں نے کہا سر میں آپ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کے لیے جہاں بھی میں ٹھہروں, جس شہر میں لے جاؤں, اس میں پورا فلور لینا پڑے گا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں. کہتے ہیں وہ خرچہ میں خود کروں گا, آپ صرف ایک ذمہ داری لے لو, گورنمنٹ پاکستان مجھے خط لکھ دے کہ تمہاری سیکیورٹی کی ہم گورنمنٹ پاکستان ذمہ دار ہے, میں کل آ جاتا. تو میں نے کہا سر یہ تو پھر اب ایسا ہے کہ میں پاکستان جاؤں تو پھر وہاں بات ہو, تو پھر ایسا ہو نا, تو آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں تو میں آپ سے رابطے میں رہوں گا, یا بامبے کا نمبر دے دیں. انہوں نے فون نمبر بھی دیا موبائل کا اپنا پرسنل, کہتے میں اٹھاتا ہوں, یا اگر میں شوٹنگ کر رہا ہوں گا تو میرا سیکٹری اٹھائے گا. اس کو صرف تم نے لکھویرا کہنا ہے, یہ یونیک سا نام ہے, کبھی نہیں بھول سکتا میں. تو بعد میں تمہیں خود بات کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سر آپ بامبے میں رہتے کہاں ہیں؟ کہنا کہ بندرہ میں. میں نے کہا سارے مشہور ایکٹر فلم سٹار وہیں رہتے. تو میں نے کہا اچھا. کہتے وہ آپ آؤ نا بامبے. تو میں نے کہا آپ کو ڈھونڈنا تو کوئی مشکل نہیں, جہاں میں ایئرپورٹ سے اتروں تو ٹیکسی والے کو کہا امیر جی کے گھر اتار دے گا, لیکن آپ نے بتا ہی دیا ہے وہاں باندرہ میں. تو کہتے پتہ ہے میں نے اپنے گھر کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہتے میں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہوا ہے پریکسیشیا. پریکسیشیا کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے پریکسیشیا کا مطلب ہے انتظار. اچھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں مہمانوں کا انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھے, چائے پیے, گپے مارے. تو میں نے کہا جی آپ تو ماشاء اللہ دانشور آدمی ہیں. کہتے نہیں یار مجھے اردو شروع میں نہیں آتی تھی, اب تو میں خوبصورت اردو بولنے لگ گیا ہوں, اور سیدھے فلموں کا ہی یہ فیض ہے کہ اس سے مجھے اتنی اعلیٰ اردو بولنی آ گئی ہے, ورنہ اس کی زبان کوئی اور ہے. تو امیتابھ جی سے ہو گئی. اب میں نے اس وقت وزیر اطلاعات تھے شیخ رشید صاحب, میں نے آ کے پاکستان ان سے بات کی. کہنے لگے یار اے رولا نہ پا, ایویں کو جو ہو گیا نا, ایویں کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی تو وہ بڑی گل بن جائے گی, اس ملک جی تے اس ملک جی, انہوں ریڑ ہی دے دو. میں نے کہا جب وزیر اطلاعات ہی تیار نہیں ہے تو پھر میں دوسرا کس سے بات. اچھا, لتا جی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ کیا بات ہے سر. اب وہ بھی یعنی واقعات ایسے ہیں سر, یہ میں کہتا ہوں یہ میری سعادت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میرے ایسے واقعات ہوئے. وہاں کا ریڈیو تھا FM 106.2 ہم FM. اچھا جی.
یہ ہم میں نے نام رکھا تھا، ریڈیو میرے دوست کا تھا. ہم کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے. ہاں جی ہم. ہاں ہم، لیکن یہ زبانی لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے HUM، ہم. H سے ہندی، U سے اردو، M سے میوزک. اچھا جی. کیونکہ وہ انڈیا پاکستان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں، تو یہ دونوں ملک کی نمائندگی کرتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. FM تھا وہ، اس پہ میں انٹرویوز بھی کرتا تھا. تو میں نے لتا جی کا انٹرویو کیا. لتا منگیشکر تو آپ کو پتہ ہے طویل عرصے تک ڈومینیٹ کرتی رہی ہیں انڈیا بالی ووڈ کو گانے کے حوالے سے. یعنی وہ اپنے لیے میوزک ڈائریکٹر اعزاز سمجھتا تھا کہ میری میوزک کی دھن پہ لتا گا رہی ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے میوزک ڈائریکٹر انڈیا کے. تو بات کرتے کرتے ان سے اور باتیں بڑی پوچھی. میں نے خاص بات ایک پوچھی. میں نے کہا لتا جی وہ ایک بات مشہور ہے آپ کے حوالے سے پاکستان میں خاص کر، خصوصاً پاکستان میں. انہوں نے کہا کیا؟ وہ چونکی، اسے کہا پتہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے کیا ہے. کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ نور جہاں کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں. اس نے کہا گنگا کی سوگند میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ مہدی حسن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مہدی حسن کے بارے میں کہا. اس نے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے. وہ کہتی تھی میں نے کوئی لفظ ہی ایسا نہیں. یہ جملہ تو میں نے کسی کے لیے کہا ہی نہیں. یہ اپنی طرف سے لوگ بنا کے تو کر دیں تو کر دیں، میں نے نہیں کہا اس کو. اچھا، اب لتا جی کا ذکر ہوا ہے تو ان کی ہمشیرہ ہیں چھوٹی آشا بھوسلے، وہ SD برمن کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ میوزک ڈائریکٹر تھے. تو ان کا بھی مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. تو باتوں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بڑی ہمشیرہ صاحبہ لتا منگیشکر جی تو ورسٹائل سنگر ہے. اس نے اوور لیپ کیا مجھے. نہیں، لتا دیدی ورسٹائل نہیں ہے، ورسٹائل سنگر میں ہوں. اچھا، اب جب میں لتا جی کا انٹرویو کر کے جا رہا تھا تو ان کا مینیجر پیچھے سے ہوٹل کے کمرے سے کاریڈور میں تھا تو بھاگتا ہوا آیا. اقبال جی، اچھا ہم صاحب کہتے ہیں نا، وہ انڈیا میں عزت کا جی کہتے ہیں وہ جی، یعنی اقبال جی، آپ کا فضل جی، اس طرح. تو اس کا اقبال جی میں ڈر گیا صاحب، میں پتہ نہیں کیا ہوا، ابھی تو میں اندر سے آیا. کیسے آپ کو دیدی بلا رہے ہیں؟ اچھا، لتا جی کا فلم انڈسٹری میں بالی ووڈ میں دیدی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اچھا. میں اندر چلا گیا. کیسے اقبال جی میری ایک بنتی ہے، بنتی مین ریکویسٹ. لتا جی کہنے لگے. ہاں مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی حکم کریں. کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کی اردو سنی ہے اس کو سن کے میری ایک خواہش پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا ارشاد فرمائیں. کہنے لگی میں کل میرا کنسرٹ ہے، وحیدہ رحمان نے کمپیئرنگ کرنی ہے، میں اسے باقیوں کی وہ کرے، میں اپنی اسے منع کر دوں گی، مجھے آپ پیش کریں اسٹیج پہ اور اسی اردو میں جو آپ میرے ساتھ بول رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ فضل صاحب، اب لتا منگیشکر اور اقبال حسین لکھویرا. میں نے کہا جی لتا جی کو اللہ تعالیٰ نے جو لحن داؤدی عطا کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا میں کہتا چلا گیا. اور انڈیا کے زیادہ اور پاکستان کے لوگ بھی تھے، انڈیا کے زیادہ تھے. اتنی تالیاں بجی کہ لتا منگیشکر جب آئی اس کا رنگ سرخ تھا تالیاں سن کے. جب فنکشن اب کیونکہ میں ان کا مہمان تھا، میرے لیے الگ سے وہ گرین روم کہتے ہیں جو آرٹسٹوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں نا اسٹیج کے، گرین روم کہلاتا ہے. تو مجھے بھی گرین روم میں بٹھا دیا گیا کہ جی لتا جی کا حکم ہے کہ ان کو گرین روم میں بٹھاؤ، آڈینس میں نہ بھیجو. ٹھیک ہے. تو میں گرین روم میں بیٹھ گیا، وہاں بھی میں سنتا رہا وہ جو گاتی رہی. جب واپس آئی تو کہنے لگی کل آپ مجھے ضرور ملیے گا، یہ میری پھر بنتی آپ سے. آپ نے تو کمال کر دیا، میرے ساتھ جو کچھ بولے تھے آپ انٹرویو میں، یہاں جو آپ نے اسٹیج پہ کہا، یہ تو میں حیران ہوں. سر المنصور ویڈیو ایک دبئی میں ہے، یہ کوئی کیسٹ بھی کی تھی. اچھا. المنصور خوشی کھاٹوانی انڈیا کا، انڈین ایسوسی ایشن کا صدر، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مجھ سے ملو
जिसे मैं जानता भी नहीं था, नाम सुना हुआ था मैं, क्योंकि पाकिस्तान एसोसिएशन में था, वो इंडियन एसोसिएशन का सदर था और वो साथ साथ थी। तो मैं एक दफ़ा चला गया, उसकी एक ज्वेलरी की दुकान भी थी। सर आप यकीन नहीं करेंगे, उसने 5 तोले सोने का बिस्किट लिफाफे में रख के मुझे गिफ्ट किया। मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है। अच्छा। कहने लगा यार, ये उसके जुमले बता रहा हूँ, सिंधी है, कहते हैं मेरी जो ये केसट बिकी है, अच्छा, लता की तो गानों की केसटें आम हैं, वो तुम्हारी जो वो तुमने बातें की हैं उनके बारे में, जो उनके गले की तारीफ़ की है, गायकी की तारीफ़ की है, रस मिठास की जो तारीफ़ की है, इतनी केसटें बिकी हैं, इतनी ये भाभी को देना है आपने मेरी तरफ। अब मैं उसको टच करूँ कि ये अजीब सी चीज़ है, पता नहीं क्या है इसमें, पता नहीं क्या पकड़ा दिया इसने। खैर वो जब घर आके खोला तो 5 तोले सोना। मेरी बीवी ने तो जंप मारा, छत को लगी। उसने कहा ऐसी कंपेयरिंग तो रोज़ किया कर। अच्छा, संजय दत्त से? हाँ, संजय, आज मुख्तसर बता रहा हूँ, वरना तो एक बंदे का 1 घंटा लग सकता है। संजय दत्त से मैं बातें कर रहा था तो उसने कहा इकबाल, अच्छा मेरे साथ पंजाबी बोल रहा था। अच्छा, प्योर पंजाबी। तेन एक गल दसा, मैंने याद आ गई तेन देख के। मैं यार तूने तो मुझे ज़िंदगी में देखा ही पहली दफ़ा है, तुझे मुझे देख के कैसे याद है? कहते नहीं तू पाकिस्तान तो है ना? मैं कहा हाँ। कहते एक दिन मैं शूटिंग करके मैं घर आया तो मेरे वाले साहब तन्हाई में लाइट ऑफ और एक कुर्सी पे बैठे हुए। तो ज़ाहिर है मेरी अम्मी भी नहीं थी, तो मैं दहल गया। मैंने जाके मैं कहा अब्बू खैर आप सोए नहीं? 3 बज रहे रात के। कहते नहीं बेटे, वो भी पंजाबी में उन्होंने उसको जवाब दिया कि तू जाके सो जा और मैं बाद में सो जाऊँगा। मैंने कहते लाइट ऑन की तो मैंने देखा तो वो रो रहे थे, तो मुझे भी दुख हुआ। मैंने कहा शायद अम्मी को, मेरी माँ को, नरगिस को याद करके रो रहे होंगे। मैंने कहा अब्बू क्या बात है? कहते नहीं तू जा सो जा, तेनों समझ नहीं आनी गल। मैं कहा अम्मी की याद आ रही है। जब मैंने जोर दिया तो कहते हुण तेनों दस दिया। मैं कहा हाँ जी दस ही दो। कहता मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है, मेरा वतन तो वो था। जब हम इधर आ गए तो मुझे वो आज पता नहीं क्या हुआ है, वो गलियाँ, वो मोहल्ले, वो लोग, वो सब मुसलमान, सिख, ईसाई, वो खेलते हुए, कूदते हुए, भागते हुए नज़र आ रहे थे। तो मैं कंट्रोल नहीं कर सका और मैं रो पड़ा। और मुझे क्या पता था कि तू अभी आएगा, वरना मैं पहले रो लेता। तो ये सर, तो बात ये है सर कि देखें इंडिया के जो आर्टिस्टों मैंने क्वालिटी देखी है सर, वो सही मानों में आर्टिस्ट है। पंकज उदास का इंटरव्यू करना है मैंने रेडियो पे। किसका? पंकज उदास। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा सिंगर है इंडिया का। इंटरव्यू करने के लिए मैं आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी उस वक्त होती थी प्लाईमाउथ, अच्छा लंबी चौड़ी अमेरिकन। तो उस वक्त सड़कें ज़रा कंजस्टेड थी, अब तो खैर माशाल्लाह बड़ी फराख वो बन गई हैं। तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब मुझे वो वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते, पुलिस का इतना इंतज़ाम है। मैंने पुलिस को टेलीफोन किया, अगली गाड़ी एक अरब की थी, उसने कहा कोई बात नहीं यार, ये एक्सीडेंट यहाँ ही नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। तो खैर पुलिस आई, उन्होंने वो पर्ची देते हैं, फिर आपकी रिपेयर होती है गाड़ी, ठीक, नहीं तो कोई आपका वर्कशॉप रिपेयर नहीं करता हो। तो उन्होंने पर्ची शर्ची दी। वो पुलिस वाले को अरबी पैसे वाला था, उसने कहा यार मैंने इससे क्या पैसे लेने, भाई तू अपनी गाड़ी ठीक करा, मैं अपनी गाड़ी ठीक कराऊँगा। वो चला गया। इस हवाले से कुछ देर हो गई। अब मैं जब पहुंचा स्टूडियो, रेडियो का स्टूडियो, तो पंकज उदास जी सामने बैठे चाय पी रहे थे। मैंने कहा पंकज जी माफ़, अभी मैंने माफ़ कहा था कि उन्होंने ओवरलैप किया, फिर वही लफ्ज़ ओवरलैप आ गया। उन्होंने कहा नहीं इकबाल जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी आप मेरा इंटरव्यू करोगे, आपकी बॉम्बे में आपके नाम के चर्चे हैं। मुझे जब बताया गया कि वो इंटरव्यू करेंगे तो मैं तो खुशी से आया। तो कोई बात नहीं सर, मुझे अगर 2 घंटे और इंतज़ार करना पड़ता तो मैं इंतज़ार करता आपके। और फिर ये बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट हैं वो रियली, तो उस तरह। तो सर ये अगर मैं इस तरह बताना शुरू करूँ
تو یہ ایک طویل داستان ہے جو ان لوگوں کے ساتھ، اس میں کئی ڈائریکٹر ہیں. اچھا ایک بات میں ضرور بتاؤں گا گبر سنگھ کی. امجد خان یہ میرا نمبر لے کے آیا. امیتابھ اور یہ گہرے دوست تھے، بعد میں ان کی دشمنی ہو گئی. اچھا ہاں بعد میں بتایا اس نے. یہ میرا نمبر لے کے آیا تھا. اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اقبال صاحب بول رہے ہیں. میں کہ جی. تو میں نے کہا جی اقبال نام کے تو کئی ہیں، میں اپنا پورا نام بتاتا ہوں، آپ تسلی کر لیں کہ یہ مجھ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں امجد خان بول رہا ہوں. مجھے کیا پتہ یہ وہ ایکٹر امجد خان بول رہا ہے. میں نے کہا سر میرا پورا نام ہے اقبال حسین لکھویرا. کہتے ہیں ہاں یہ. تو آپ، میں نے کہا کون صاحب؟ کہتے یار گبر سنگھ. اوہ میں نے کہا امجد خان وہ ہاں ایکٹر. ہاں حکم. یار آپ سے ملنا تھا، امیت آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، اور اس نے دلیپ صاحب کا بھی بتایا مجھے کہ آپ کا انٹروڈیوس انہوں نے کرایا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کل میں آ سکتا ہوں. آج تو پھر کیونکہ ٹائم کل بنا کے کوئی نکال کے میں آپ کے پاس آؤں گا. تو میں ان کے ہوٹل میں گیا، ان کا بھی انٹرویو کیا. یقین کریں انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے ایک آفر کی. انہوں نے کہا اقبال میں ایک فلم بناؤں گا، آپ نے اس کے ڈائلاگ لکھنے. اچھا بس صرف ڈائلاگ لکھنے، کچھ نہیں کرنا. آپ 3 مہینے کی چھٹی لے لو. اگر آپ کے باس کو کہنا ہے تو میں چل کے کہتا ہوں. آپ 3 مہینے کی چھٹی لے لو، آپ میرے ساتھ انڈیا چلو، میں آپ کو شملہ لے چلوں گا. ہل اسٹیشن ہے وہاں، کمرہ لے لیں گے، کوئی نہ آئے گا نہ جائے گا. میں آپ کو سین سناتا جاؤں گا اور آپ رات لگائیں، دن لگائیں، 2 مہینے لگائیں، 1 مہینہ، 3 مہینے کی چھٹی لیں گے. آپ نہیں پوری فلم کے ڈائلاگ لکھنے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی ٹینشن ہے، ڈائلاگ میں لکھ دوں تو میرا نام نہیں آنا چاہیے اس پہ ٹائٹل پہ، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان میں جانا. ٹینشن آپ کو پتہ ہی ہے. تو کہنے لگا تو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا. میں کہ سر کیسے پیمنٹ کریں گے آپ؟ پاکستان میں تو آپ پیسے بھیج نہیں سکتے، انڈیا سے تو آپ دبئی بھیج نہیں. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو. میں نے کہا جی. میں نے کہا پیسے چھوڑے، میں لکھ دوں گا لیکن نام میری شرط یہ کہ نام نہ. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہاں رہتے ہو پاکستان میں؟ میں نے کہا لاہور میں. کہتے لاہور کا سب سے مہنگا علاقہ کون سا ہے؟ میں کہا ڈیفینس. کہتا میرا جنٹل مین پرامس ہے مردوں والا، میں اگر تو پیسے نہیں لیتا نا میں تجھے ڈیفینس میں گھر دلواؤں گا، میں پیمنٹ کروں گا، میں ارینج کروں گا اس کو پیسے جیسے بھی دینے ہوں، دبئی میں دوں جہاں بھی دوں، میں ارینج کروں گا. وہ خدا کا کرنا، وہ بیچارہ واپس گیا تو اللہ کو ہی پیارا ہو گیا. تو اس نے باتوں میں مجھے بتایا کہ امیت نے مجھے نمبر دیا تھا، میری پہلے اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی، پھر وہ مجھ سے جلنے لگ گیا کیونکہ وہ شعلے فلم چلی میری وجہ سے تھی، گبر سنگھ کی وجہ سے. کتنے آدمی تھے تو بچے کو ڈائلاگ یاد تھا. وہ اس کے بعد مجھ سے جلنے لگ گیا. تو پھر وہ جہاں مجھے کاسٹ کرتے تھے وہ کوشش کرتا تھا میرا نام کٹ جائے، اس میں نہ آئے. تو لیکن پھر اللہ رازق ہے، وہ مجھے مل جاتی تھی. تو بس وہ بیچارہ پھر انڈیا گیا، اس کو کچھ وہ بہت. ایس ٹی برمن کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. وہ ایس ٹی برمن اس کا تو ایک جب ڈانٹ پڑی اس کو اپنی بیوی سے، آشا بھونسلے کی. ہاں وہ بڑی مزیدار بات ہے. وہ برمن صاحب بڑے اچھے میوزک ڈائریکٹر تھے، بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے. ان کے کئی گانے بڑے ہٹ ہوئے اور آشا جی نے گائے، لتا جی نے گائے، سب نے گائے. تو سر انہوں نے رات کو آشا جی نے اور ایس ڈی برمن کا بھی، آر ڈی کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا نا ریڈیو. انہوں نے کھانے پہ ایک کوئی ان کا دوست تھا انڈیا کا، وہاں کا تاجر تھا دبئی کا، اس کے گھر بلایا تو ذرا گرمی وہاں زیادہ ہوتی ہے لیکن وہاں اے سی ہوتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا. میں کیونکہ باہر سے آیا تھا تو مجھے گرمی سی لگ رہی تھی. اب وہ میں نے جوتے اتار کے تو میں وہ صوفے پہ بیٹھ گیا. تو میں نے وہ ایک بڑی خوبصورت جرابیں ہوتی ہیں جو پتلی سی ہوتی ہے، جو وہاں کے لیے بڑی سوٹ کرتی ہیں، اور وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی، 20 درہم کی وہ ملتی تھی اس وقت.
اب مجھے نہیں پتا کتنی، اب تو میں کافی عرصے سے یہاں آیا ہوں، تو وہ مجھے وہ اچھی لگتی تھی، تو میں نے ہر رنگ کی وہ کوئی 25-30 جرابیں خریدی ہوئی تھی، تو جس طرح کے کپڑے پہنے اسی طرح کی جرابیں اور جوتا پہن لیا۔ تو وہ جب وہ برمن صاحب نے میری وہ جرابیں دیکھی تو کہنے لگے اقبال صاحب یہ بڑی خوبصورت جرابیں پہنی بھی آپ نے۔ میں نے کہا جی بس آپ کا حسن زن ہے، یہ کیا خوبصورت ہے۔ کہتے یار آسان اردو میں باتیں کرو، یہ کیا پھر وہ حسن زن شروع کر دیا آپ نے۔ تو میں ایسا جوتا تو میں نے ویسے ہی اتارا ہوا تھا، میں نے جرابیں دونوں ویسے اتارا ہوا تھا، ہاں میں نے وہ جرابیں اتار لی دونوں، اور میں نے ایسے ساتھ ساتھ تو بیٹھے تھے، میں نے کہا برمن صاحب یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو، یہ رکھیں آپ، اور کل میں تقریباً ہر رنگ کی جرابیں آپ کو پیش کروں گا۔ آشا جی چپ کر کے دیکھ رہی تھی، ان کی بیگم تھی آشا جی، انہوں نے ان کو ڈانٹ پلا دی کہ ہم نے ان کو کھانا یہ جرابیں کے لیے بلایا ان کو کہ جرابیں دے جاؤ اور کھانا کھا لو، تو یہ ان سے پرائز وصول کر رہے ہو، شرم کرو۔ میں نے کہا نہیں دیدی ایسی بات نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے انڈیا میں نہیں ہوں گی، یہاں انہوں نے دیکھ لی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ان کو اچھا خاصا انہوں نے ڈانٹ دیا، وہ بیچارے سہم بھی گئے، مجھے واپس کرنے لگے۔ میں کہنا ہم دی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لیتے، اور کل باقی بھی میں آپ کو دے جاؤں گا۔ تو میں نے پھر وہ باقی بھی اگلے دن جا کے ان کو 1 درجن جرابوں کا گفٹ پیش کیا۔ نہ سر یہ باتیں کرتے چلے جائیں گے نا سر، کیونکہ 35 سال میں دبئی میں رہا ہوں، 35 سال ایک عمر ہے، اتنے واقعات ہیں فلم سٹاروں کے، پولیٹیشنز کے، تاجروں کے، دیگر لوگوں کے، بہت سے لوگوں کے نام۔ لکھویرا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے اقبال حسین لکھویرا صاحب کی انڈین فلم سٹار کے حوالے سے گفتگو ملاحظہ فرمائی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کچھ زیادہ پسند نہ آئی ہو، بہرحال ان کی اپنی رائے ہے، لیکن جن لوگوں کو پسند آئی ہے یا جو بھی آپ اس کے اوپر کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ لیکن یہاں پہ میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ ہندوستان میں سے دیکھ رہے ہیں، جو دبئی میں دیکھ رہے ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ ہندی میں کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اردو میں آپ کر نہیں سکتے، رومن اردو میں کر لیں یا پھر انگلش میں کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔